बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। एक वो तरमीमी मुसवदा जो कि इस वक्त गर्दिश कर रहा है पाकिस्तान के वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही और अब भी कह रही है कि वो मुसवदा नहीं जो हमारे सामने आया। मौलाना साहब कहते हैं जो हमारे सामने आया हमने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। तो एक्चुअल मुसवदा था कौन सा? ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, कह चुके हैं कि जो हुकूमती मुसवदा था उसके चंद मुदरजात सामने आए। सवाल ये है कि हुकूमत ये दावा करती है कि अगले 10 से 15 रोज़ के अंदर हम कंसेंसस बिल्ड कर लेंगे, कंसेंसस क्रिएट कर लेंगे तमाम सियासी जमातों के साथ और इन तरामीम को करवा भी लेंगे। हुकूमत पहले ये भी क्लेम करती रही कि नंबर हमारे पास मौजूद है। इसी वजह से एतवार के रोज़ कौमी असम्बली का सेशन भी बुलाया गया, सेनेट का सेशन भी बुलाया गया और इंतज़ार सारा दिन होता रहा कि ये तरामीम पेश की जाएंगी और ये तरामीम मंजूर भी करवा ली जाएंगी। लेकिन जिस तरह वक्त गुजर रहा है उस तरह बहुत सी बातें अब सामने आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को आज असद कैसर साहब ने ज़ोहराने पर बुलाया हुआ था। मौलाना साहब ने जो आज तासुर दिया वो हुकूमती मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ है। मौलाना साहब आज क्या फरमा रहे हैं? इस वक्त तो हमने उनका मुद्दा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ कर लेते। सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल जब अपनी इस मौक़िफ़ के हवाले से इज़हार ख्याल किया तो उन्होंने जो पोजीशन सामने रखी वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ है, इसलिए कि उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें तो लगता था कि पीपल्स पार्टी ही ऑन बोर्ड नहीं है, मौलाना साहब तो ऑन बोर्ड है। तो हुकूमत तरमीम करने क्या जा रही थी? मामला अहम भी है, मामला सेंसिटिव भी है और मामला संगीन भी है, क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत के लिए ये तरामीम पास करवाना एक बहुत बड़ा टास्क है और हुकूमत इसे अबैंडन नहीं कर सकती। इस पूरे मामले को यहीं छोड़ नहीं सकती कि हमने कोशिश की, कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ इसलिए तरामीम नहीं हो सकी। इसलिए आज भी अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई। लेकिन जो तासुर हमारे सामने अब जन्म ले रहा है वो हुकूमत की लैक ऑफ प्लानिंग या हुकूमत के होमवर्क ना होने का है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने मैंने आपको सुनवाया, जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो कहा मैंने वो आपके सामने रख दिया। मौलाना साहब, ये तो अलाउ मी टू से बड़ी नाअहली है हुकूमत की मुशावराती जो टीम थी, जो आपकी नेगोशिएशंस वाली टीम थी, कि आप उन लोगों पर तकिया, अपने इत्तेहादियों पर तकिया किया बैठे थे जो ये समझते रहे कि अच्छा आपने दूसरे को ऑन बोर्ड कर लिया है। एक समझता रहा कि नहीं हमसे बात की गई है लेकिन आप कह रहे हैं मुसवदा नहीं है, ये जो हमारे सामने आया ये तो उसके चंद मुदरजात हैं। तो हाइंडसाइट से आपको लगता है कि बहुत बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है हुकूमत के पार्ट पर? बहरहाल आप ने जो बात की है इसमें मिस हैंडलिंग की बात तो मैं किसी हद तक जो है उस पर बात कर सकता हूँ जी, लेकिन हुकूमत को पूरा लपेटा जो है जिस तरह से आपने डाला है जी जी, उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए आपको। और मामला ये है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है जी जी, वैसे तो सिर्फ दो साहबान जो है वो दे सकते हैं सही तौर पे जी जी, मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब। ठीक है जी। लेकिन ज़िमनन सवाल आपके सवाल से मेरा ये बनता है जी कि एक दिन पहले गालबन ये सैटरडे और संडे की इन बिटवीन नाइट थी जी जी, जब को रात 2-2:30 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब को मिल के उनके घर से निकले हैं जी जी, तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले हैं। ठीक है जी, आपने भी शायद देखा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला ये है कि अगर ये फिर कुछ भी शेयर नहीं हो रहा था जी जी, और किसी को कुछ पता नहीं था जी,
تو پھر یہ ملاقاتیں جو ہیں، میں تو کسی ملاقات کا حصہ نہیں تھا، تو پھر یہ ملاقاتیں بار بار کیوں ہو رہی تھی؟ اور ملاقاتیں ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ جاتے جاتے ہو رہی تھی، 2 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں تھیں. جی جی. اور باہر آ کے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی شک وائز غور ہوا ہے، کچھ چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے، کچھ چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوا. لیکن بہرحال میں اس بات کو اس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہوں جی کہ ہمارے جو دونوں ہمارے انتہائی معزز اور محترم ہمارے جو دوست نیگوشیشن کر رہے تھے، جی جی، بس یہیں پہ تھوڑا معاملہ جو ہے وہ رہا جی جی، کہ کسی ایک ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ ان بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ اتفاق رائے آ جانا چاہیے تھا ان بٹوین پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ڈرافٹ جو مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، جی جی جی، اب تو مجھے معلوم ہو رہا ہے یا مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ ڈرافٹ تو شاید وہی ہوں گے جو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس ہوئے. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے اپنے ڈرافٹ بنا کے بھی اب چڑھائے ہوئے ہیں. اچھا جی. اور بے شمار ڈرافٹ جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے. تو ان کی جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی ان میں سے کون سا ڈرافٹ وہ ہے ٹھیک ہے جو ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی طرف سے پیش کیا برہان صاحب. ایک بات تو ہے نا، ایک بات برہان صاحب ہے کہ آپ کے دوست جو آپ کے نہایت ہی معزز 2 دوست ہیں جو نیگوشیٹنگ ٹیم کا حصہ تھے، بلکہ وہی کر رہے تھے، کل یا پرسوں کہا جاتا رہا، پرسوں تک یہ جب یہ اجلاس خط پروروگ ہو گیا کہ نہیں جی یہ تو ورکنگ پیپر تھا. اب مولانا صاحب آپ مجھ سے قانون سازی اور آئین سازی اور سیاسی معاملات بہت بہتر سمجھتے ہیں. ورکنگ ڈرافٹ کے اوپر یا ورکنگ پیپر کے اوپر اسمبلی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے. اسمبلی کے اجلاس بلائے جاتے ہیں جب آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، اور سارا دن انتظار کروایا جاتا ہے، 3 دفعہ ٹائم چینج ہوتا ہے. تو آج یہ تو آپ مانے نا کہ اس دن آپ نے کرنا تھا، ہوا نہیں. یہ حکومت کا کہنا کہ نہیں جی وہ تو ڈرافٹ تھا ہی نہیں. آج مولانا صاحب بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب تو وہ ڈرافٹ نہیں تھا تو اس کی اونرشپ کہاں سے تھی؟ کیا آپ اونرشپ لیتے ہیں رانا صاحب؟ جو بھی حکومت نے بنایا وہ وفاقی وزارت قانون کے اندر بنا، کہیں اور سے نہیں آیا. نہیں، وہ وزیر قانون خود لے کے گئے ہیں. اگر وفاقی وزارت قانون کے اندر نہیں بنا تو وہ پھر کیسے لے کے چلے گئے؟ ٹھیک ہے جی. وہ خود لے کے گئے ہیں. اور دیکھیں، یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ورکنگ پیپر کے اوپر آپ نے کیوں اجلاس بلا لیا، جی مسودے کے اوپر کیوں نہیں بلایا، یا ڈرافٹ کے اوپر. دیکھیں، یہ اعتراض آپ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے. دیٹ واز ورکنگ پیپر، دیٹ واز سجیشن پیپر. مسودے کی صورت وہ اس وقت اختیار کرتا جب وہ کیبنٹ سے اپروول حاصل کر لیتا. کیبنٹ سے کوئی اپروول نہیں ہوئی. میں یہ بالکل پوری ذمہ داری سے آپ کے پاس یہ بات کر رہا ہوں کہ کیبنٹ میں کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ فار اپروول جو ہے وہ پیش نہیں ہوا. اگر وہ ڈاکومنٹ پیش ہوتا اس کے بعد وہ مسودہ کہلاتا، اس کے بعد وہ بل کہلاتا. یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ، نیچرلی آپ کا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، کچھ آتا تو آپ کی نظر سے بھی گزرتا اور آپ کو کہ قانون کو سمجھتے بھی ہیں. اب برہان صاحب مسئلہ یہ ہے، یا بلکہ سوال یہ ہے کہ اس وقت مولانا صاحب ایک علیحدہ ڈرافٹ بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم بھی ایک ڈرافٹ بنا رہے ہیں. کچھ دیر پہلے آپ کے دوست جناب عطا اللہ طارڑ صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی ترمیمی ڈرافٹ بنا لیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب ڈرافٹ چلنا کس کا ہے؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ حکومت اب پیچھے ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا صاحب کنسنسس کریٹ کریں گے، وہ کریں گے اور آپ کو شیئر کر دیں گے جی کہ اس ڈرافٹ کے اوپر ہم ترمیم لا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ وہ منیر صاحب، مجھے بھی اور آپ کو بھی کوئی شعر و شاعری کا اتنا شوق و ذوق تو نہیں ہے، لیکن بعض مواقع کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں بڑی ریلیونٹ برمحل ہو جاتی ہیں. جی وہ اس طرح کا شعر ہے کہ
دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے ذہن سے رستے بنا لیے. تو اب تو دیوار پکی بنانی سے میں نے کہا کہ لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈرافٹ جو ہے نا وہ خود اپنے بنا لیے. اب اتنے ڈرافٹ جو ہے وہ جب پھر رہے ہیں مارکیٹ میں کہ عام لوگوں نے بھی اپنا ڈرافٹ بنا کے جو ہے نا وہ بیچ میں چھوڑا ہوا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی تھی، گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی تھی. حالانکہ گورنمنٹ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی. کوئی کسی عدالت کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کا احترام جو ہے، اس کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا گورنمنٹ کا. لیکن اب کچھ ایسے ڈرافٹ بھی جو ہے وہ میڈیا پہ چکر لگا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو سپریم کورٹ کو ویسے ہی ختم کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا. اچھا چلیں، میں بات یہ ہے رانا صاحب کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی، اور بلاول صاحب نے بھی کہا، عطا اللہ طارر صاحب نے بھی ایک پروگرام میں کہا جی کہ 26 اکتوبر کو فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے. تو یہ بات آپ ریکنسائل کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہی بنتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اگلے چیف جسٹس، ترمیم اور نو ترمیم؟ دیکھیں جی، جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے اور اس کے مطابق تو جب بھی یہ سیٹ ویکنٹ ہوگی جی تو 26 اکتوبر اس کے بعد جو نیکسٹ سینئر جج ہے وہ اپنا جو ہے وہ اوتھ اٹھائے گا. لیکن اتنی سرٹینٹی کے ساتھ تو انسان کیا بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، انسان کو تو کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے. ہاں وہ تو ہمیں ایک لمحے کا، رانا صاحب بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے. لیکن زمینی معاملات کو دیکھتے ہوئے تو 26 اکتوبر ہی ہے جس دن اگلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنا منصب سنبھال سکتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق جو آج اس وقت نافذ العمل ہے. تو آپ بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ آج کے حالات کے مطابق تو یہی ہے. لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 26 اکتوبر کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا تبدیل ہو جائے گی جی اور پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ آ جائیں وہ. اچھا جی، مطلب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جس پہ آپ بھی کر رہے ہیں؟ بالکل اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور جس قسم کی چھلانگیں اور جو ہے وہ باتیں لوگ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں شرمندگی ہوگی 26 اکتوبر. مطلب رانا صاحب تسی کسی کا بھلا نہیں اوٹ دینا. میں اگر کہوں ایک پینڈو طریقے سے تو آپ نے کسی کا بھلا نہیں ہونے دینا. نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ سب کا بھلا ہو. میں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب کا بھلا ہو. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس بات کے کتنے چانسز ہیں، کیونکہ مختلف سورسز سے، جیسے آپ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، بحیثیت صحافی ہمیں 10,000 چیزیں پتہ چلتی ہیں. بڑا دباؤ ہے آپ کی حکومت کے اوپر کہ یہ ترامیم آپ نے ہر صورت پاس کروانی ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ انہیں ابینڈن نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہے کہ اچھا یار نئی نمبر اکٹھا ہوتا تو فائن، ہم لوگوں کے آگے جسٹیفائی کر سکتے ہیں عوام کے آگے کہ ہم نے کوشش کی، نہیں کنسنسس ہوا تو کوئی بات نہیں. نو آپشن ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں کرنا ہوا تو. نہیں دیکھیں، یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ جی یہ کوئی میچ تھا اور یہ اس دن جو ہے وہ طے تھا، ہوا نہیں ہوا اور بات ختم ہو گئی. یہ تو پارلیمنٹ کی کنکرنٹ اور کنٹینیوس جورسڈکشن ہے. وہ کسی وقت بھی کوئی بھی چیز لیجسلیٹ کر سکتی ہے اور اگر 2/3 میجورٹی ہو تو آئین کو امینڈ کر سکتی ہے. تو اس لیے جو کام کل نہیں ہوا وہ آنے والے کل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ذہن میں جو ہے وہ بات رکھنا، کوشش کرنا، ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آ سکتی ہے، اس بہتری کے لیے خواہش بھی رکھنا اور کوشش بھی کرنا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. رانا صاحب، جس ترمیمی مسودے کی بات ہو رہی ہے کہ ترمیم، ایک جو مسودہ ہے آئین میں ترمیم کا، اس کا اپ ڈیٹڈ ورژن سامنے آ گیا ہے
وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے, اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہیں, مطلب اگر کوئی چیزیں کم کی گئی ہیں یا وہی کچھ ہے جو اب آپ کے اپنے اتحادیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں گے؟ نہیں, ابھی کوئی ایسا یعنی جو ہے وہ عمل نہیں ہوا کہ جس کے نتیجے میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں جو ہیں ان کی بیٹھک ہوئی ہو اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ فائنل ہوئی ہو. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اپ ڈیٹڈ جو ہے وہ مسودے کی بات میں نہیں سمجھتا کہ وہ بنتی ہے. رانا صاحب, میاں نواز شریف صاحب بھی اسلام آباد میں تشریف رکھتے تھے اتوار کے روز, کیا یہ بات درست ہے کہ ان کی ملاقات کا بہت ذکر ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ ملنے تشریف لے جا رہے ہیں, وزیر اعظم بھی ہمراہ ہوں گے, وہ ملاقات نہیں ہوئی؟ اس ملاقات کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اگر لاہور سے اسلام آباد تشریف لے گئے اور آپ کے شاید حمزہ شہباز صاحب بھی بیرون ملک تھے, ان کو بلایا گیا باقاعدہ طور پر, تو کیوں ملاقات نہیں ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی مولانا صاحب سے؟ نہیں, وہ شیڈیول ہی نہیں تھی ملاقات. اچھا, تو یہ جو تمام خبریں تھیں کہ وہ جا رہے ہیں, ملنے جا رہے ہیں, ملاقات میں وہ خبریں تو یہ تو ایسے ہی بس پترے چل رہے تھے. اچھا, مطلب میاں صاحب نے مولانا صاحب سے نہیں ملنا تھا بالکل بھی, کوئی اسکیجولڈ ہی نہیں تھی؟ نہیں, ہاں, اس دن کوئی ایسی میٹنگ جو ہے وہ شیڈول نہیں تھی. اور جب یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا میاں صاحب اپنا رانا صاحب اس دن, تو وزیر اعظم صاحب, کیونکہ آپ کا تو بڑا قریبی تعلق ہے بڑے میاں صاحب سے, میاں شہباز شریف صاحب سے, تو کتنی مایوسی تھی وزیر اعظم کو یا خاص طور پہ بڑے میاں صاحب کو کہ اتنا تام جھام کیا گیا اور حکومت کی اپنی نیگوشیٹنگ ٹیم نے ڈیلیور نہیں کیا؟ نہیں, دیکھیں, اس میں جو ہے وہ کوئی مایوسی والی بات تو نہیں تھی, لیکن ٹھیک ہے کہ ایک کوشش اس دن کے حوالے سے تھی کہ جب سب کو روکا بھی گیا, سب کو اکٹھا بھی کیا گیا, تو ایک کوشش تو تھی کہ اس دن ہو جائے, اور کنسنسس کے لیے بھی پورا دن کوشش ہوتی رہی, صبح 10 بجے سے لے کے کو رات 11 بجے تک. لیکن پھر جب چیزیں جو ہیں وہ آگے سے آگے کھلتی چلی گئی جی, تو پھر اس بات کو ہی مناسب جانا گیا کہ اس مشاورت کے عمل کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی پیس کے اوپر جو ہے وہ جانے دیا جائے, اور اس میں اتنا ہیس جو ہے اس کی افادیت بھی نہیں ہے اور اس کے نتائج بھی کوئی بہتر آنے کی امید نہیں ہے. تو باقی یہ تو پتہ تھا کہ 2/3 میجورٹی سے آئین امینڈ ہونا ہے, اور 2/3 میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے, اور 2/3 میجورٹی جس طرح سے ہماری ہو سکتی ہے وہ کوشش جو ہے وہ یعنی نیگوشیشن اور مشاورت کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش آج بھی جاری ہے, آنے والے کل بھی ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید گفتگو اس عام معاملے پر ہوگی, چند ایسی باتیں جو کہ اب تک سامنے نہیں آئیں, کوشش کریں گے رانا صاحب ان کا جواب ہمیں دیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ان کی اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں. یہ آپ نے لفظ ہیسٹ استعمال کیا, تو اتنی جلدی کس بات کی تھی آپ کو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی کالی کس چیز دی تھی, مطلب وائی ور یو ان سچ اے ہیسٹ کہ آج ہی قومی اسمبلی کا اجلاس, آج ہی سینٹ کا سیشن, کچھ تو تھا جو ٹریگر کیے ہوا تھا آپ کو یہ کرنے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں, جب نیگوشیشن ایک ٹیم کرتی ہے تو اس کے بعد جب لیڈرشپ کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پھر اس بات کا ہی اعلان ہوتا ہے کہ جی نیگوشیشن ہوئی, مشاورت ہوئی, ڈسکشنز ہوئی, ایڈیشن ڈیلیشن ہوئی جی, اور اس کے بعد جب اب چیز فائنل ہو کے لاک ہو گئی ہے تو اب لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں مل رہی ہے. تو جب صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا سے, تو سمجھا تو یہی گیا کہ چیزیں جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں. تو اب اس کے بعد پھر اجلاس ہی تھا کہ اجلاس بلایا جائے اور ان میں پیش کی جائیں. لیکن جب اجلاس بلایا گیا تو مولانا کی طرف سے یہ بات آئی کہ جی میرے ساتھ تو آپ نے کوئی بات جو ہے وہ شیئر ہی نہیں ہوئی میرے ساتھ.
اب یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک حیرانگی کا باعث بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ کبھی اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے. تو اب بجائے اس کے کہ اب ہم اس معاملے میں پڑھیں کہ نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے ان کی طرف سے ایک تصر کو یا ایک بات کو سمجھنے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، یا کس طرف جو ہے وہ یہ بات کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں گیا، تو اس سے بہتر ہے کہ مشاورت کی جائے اور اس عمل کو جو ہے وہ ایک احسن طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. رانا صاحب، آپ کا ایک بیان ہے کہ میں آخری وقت تک کہتا رہا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، کیونکہ بیان آپ کا ہی ہے. اگر آپ کو لگ رہا تھا، رانا ثناء اللہ خان کو لگ رہا تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا آپ تو یو آر اولڈ ان دس بزنس، تو آپ کے باقی ساتھیوں کو نہیں پتا تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں؟ اگر آپ کو لگ رہا تھا اور آپ یہ کہتے رہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں تو آپ پتا تھا؟ نہیں دیکھیں سب کو پتا تھا کہ ہمارا نمبر 213 ہے. جی، سب کو پتا تھا کہ نمبر پورا نہیں ہے. نہیں، بٹ آپ کو اپنے نمبر کا پتا تھا نا. آپ مولانا صاحب کو شامل ہوئے بغیر سر بات یہ رانا صاحب، جو مولانا صاحب کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تو پیور میتھمیٹکس ہے نا سر، کہ آپ کا نمبر 213 یا 211 جو بھی تھا، آپ کو پتا تھا آپ کے نمبر پورے نہیں، آپ کو مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی. لیکن آپ کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ جو بھی نیگوشیٹنگ ٹیم کر رہی ہے آن بورڈ نہیں آئے مولانا، نہ ہی کمٹمنٹ موجود ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اگر آپ کو پتا تھا تو کیا باقی لوگوں کو یہ ایسرٹین وہ نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی نہیں ہے مولانا آن بورڈ؟ جی بالکل ان کو پتا ہوگا، ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن مولانا نے ایک سپیچ کی ہے اسی دوران، اسی ویک میں قومی اسمبلی میں، تو اس سے مجھے تو بالکل اندازہ تھا کہ چیزیں ان پروگرس ہیں، لیکن فائنل جسے کہتے ہیں کہ لاک ہو گئی چیزیں، وہ ایسا نہیں تھا. اور پھر اتوار کی رات جو ہے وہ تو پھر بالکل مولانا نے میرا خیال ہے شام کو جب عبدالغفور حیدری صاحب نے آگے بات کی ہے باہر، جی وہ تو بالکل واضح تھا، وہ تو اس میں تو کوئی پھر شک والی بات ہی نہیں تھی. تو اس میں نمبر نہ پورے ہونے والی بات جو ہے یہ تو کوئی راز نہیں تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جس کانٹیکس میں تھا میں نے اسی میں آپ سے پوچھا. رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ 2-3 چیزیں. ایک یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں مولانا صاحب سے بات کی گئی آپ کے لیے بھی تشویش یا حیرانی کا باعث ضرور ہے کہ اگر مولانا صاحب، عزت مآب مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے جو مسودہ شیئر وہ کیا ہی نہیں گیا یا آیا نہیں یا مکمل نہیں تھا، کیا آپ کو یہ لگا یا آپ کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو کہ مولانا صاحب کا موقف کچھ چیزوں پر تبدیل ہو گیا ہے یکسر ایک دم؟ دیکھیں میں اس ایریا میں جانا نہیں چاہتا. اس میں صرف یہ کہوں گا کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ نیگوشیٹنگ ٹیم کا اور مولانا صاحب کا موقف مختلف ہے. تو اس کے اوپر مولانا صاحب نے بات کی ہے نیگوشیٹنگ ٹیم کے کوئی ممبر اگر بات کرنا چاہیں تو، کیونکہ یہ جو باتیں ان کی آپس میں ہوئی ہیں تو میں تو ان کا پریوی نہیں ہوں، میں تو کسی میٹنگ میں بھی ساتھ نہیں تھا، تو اس لیے میرے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. ٹھیک. اور کوئی چیزیں رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ فرمائیے گا ایسی ہیں جن پہ حکومت کنسیڈ کر جائے، جتنی بھی ہیں، مینلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے آپ نے، ججز کی عمر کا بڑھانے کا معاملہ ہے، اور بہت سے معاملات ہیں، کوئی ایسی ہیں کہ اچھا یار ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر ہم کنسیڈ کر سکتے ہیں؟ کبھی ڈسکشن ہوئی ہے بعد میں کہ یار اچھا چلیں مولانا صاحب کو یہ پسند نہیں ہے تو ہم اس پہ کنسیڈ کر جاتے ہیں؟ پارٹی میں بات تو ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے، آپ سب سے بڑے اس اتحاد کے پارٹی ہیں اور آپ حکومت چلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انیشیٹ سب کچھ کیا گیا ہے. نہیں دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہر وہ چیز جس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا جی ان بیٹوین حکومتی اتحاد، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب، تو اس چیز کو تو وہ تو کنسیڈ ہی کنسیڈ ہے. جب ہو نہیں سکتی تو پھر اس میں نان کنسیڈ والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہوگا تو ہوں گے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، واپس آتے ہیں، وہاں ساتھ رہیے گا.
ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاننے کی ضرورت ہے کہ وکلاء برادری اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے. آج حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام بار ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لیا جائے گا. کچھ دیر پہلے خطاب بھی کیا سپریم کورٹ کے اندر بار ایسوسی ایشن کے ایک پروگرام کے اندر وفاقی وزیر قانون نے. دیگر وکلاء بھی اس میں شامل تھے. کیا سینٹیمنٹ ہے وہاں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور ساتھ جے یو آئی فے کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست علی آزاد صاحب, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور جناب راشد سمرو صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے جے یو آئی فے کے. ریاست علی آزاد صاحب, امید ہے کہ آپ کو اگر آن بورڈ لیا جائے تو بار کونسل حکومت کے ساتھ اتفاق کر سکتی ہیں کسی ایک مسودے کے اوپر؟ دیکھیں منیب بھائی, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میرا موقف اور جو جناب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا, اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا یا بلوچستان بار کونسل سے, تو سچی بات ہے ہمارا سب کا ایک ہی موقف ہے. ہمارا حکومت یا اپوزیشن کا سوال نہیں ہوتا, ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. جس طریقے سے یہ لیجسلیشن کی جا رہی تھی, جو رولز آف بزنس نیشنل اسمبلی کے 2007 اور سینٹ کے 2012 کے ان کو فالو نہیں کیا گیا, کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کو نہیں کیا گیا. ایک بغل سے ڈاکومنٹ نکال کے جس کا واضح طور پر کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا, تمام پارلیمنٹیرین کو اس کی کاپی پتہ ہونی چاہیے تھی کس پہ لیجسلیشن ہے, کس پہ بولنا ہے. آپ 57 امینڈمنٹس لا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, جو متفقہ آئین ہے اس کا پورا سٹرکچر چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سچی بات ہے اس پہ نہ بار کونسلز کو اعتماد میں لیا گیا تھا, نہ بار ایسوسی ایشنز کو لیا گیا تھا. ہمارا ویو یہ ہے کہ اگر اچھی لیجسلیشن ہے فار دی ویلفیئر آف دی نیشن, فار دی ویلفیئر آف دی کنٹری, فار دی ویلفیئر آف دی انسٹیٹیوشن, اگر یہ ہے تو ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن جس طریقے سے کی گئی ہمیں پتہ نہیں, آج بھی کوئی پتہ نہیں. آج ہم نے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس میں سنا تھا کہ اپ ڈیٹڈ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے. تو جو بھائی اس وقت ہو رہا تھا تو وہ کیا ٹھیک تھا, ایز پر کانسٹیٹیوشن تھا؟ تو ہمارا یہ اختلاف ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 آپ نے امینڈ کرنا ہے جس کے اندر سیکیورٹی آف پرسن ہے, تو آپ ہیومن رائٹس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر آپ 199 کو آپ امینڈ کرنے جا رہے ہیں تو ریٹ جورسڈکشن ہی ختم ہو جائے گی. اگر آپ 184(3) کو جا رہے ہیں اس کو امینڈ کرنے کے لیے, موڈیفائی کرنے کے لیے, تو جو ہیومن رائٹس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ ایک نئی کوڈ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس موجودہ سپریم کورٹ کو آپ ریڈنڈنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا اس پہ بھی تحفظات ہیں. اب بات یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آرٹیکل امینڈمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے تجربے اس ملک کے اندر کیے. آپ نے 1935 کا انڈیا ایکٹ انٹرم کانسٹیٹیوشن آپٹ کیا لیکن فیل ہو گیا. آپ نے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنایا, فیل ہو گیا. آپ نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنایا, فیل ہو گیا. اب اگر اس ملک کوئی خوش قسمتی کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک متفقہ آئین اس ملک کو دیا ہے, تو جتنی کا آپ اس کے اندر امینڈمنٹس کر رہے ہیں تو وہ لگتا ہی ایسے ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کو جوڈیشل ریفارم یا پیکج کی بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن 2024, تو وہ زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے. تو جب آپ ایسی لیجسلیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ تو آپ کو ڈیٹیل ڈسکشن چاہیے. یہ جو آپ ہم ایک میگزم استعمال کرتے ہیں نا کہ ہری لیجسلیشن, بری لیجسلیشن, رش لیجسلیشن, کرش لیجسلیشن, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا شعر اس امینڈمنٹ کے حوالے سے میں آج کروں گا منیب بھائی کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. آپ اگر اس کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے امینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو کانسٹیٹیوشن آپ کو 73 کا بیچ میں نظر ہی نہیں آئے گا. آپ نے پورا سٹرکچر, انسٹیٹیوشنز, آپ کو بڑے میجر ڈیفرنسز ہیں. پھر تو وہ جو آپ نے جس طرح فرمایا بڑے میجر ڈیفرنسز ہیں. اگر مجھے اجازت, راشد سمرو صاحب سینئر رہنما ہے جے یو آئی فے کے, ہمارے ساتھ موجود ہے. سمرو صاحب بہت شکریہ. اب جو اس وقت حالات ہیں, کچھ دیر پہلے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یکسد مسترد کرتے ہیں جو حکومتی مسودہ تھا. اب تو خیر حکومت مانتی ہی نہیں کہ وہ مسودہ تھا, وہ کہتے ہیں یہ تو ورکنگ پیپر تھا. لیکن چلے, کیا یہ ہو رہا ہے کہ جے یو آئی فے ایک مسودہ از خود کوئی تیار کر رہی ہے, اس کے اندر جو چیزیں حکومت کی طرف سے سامنے آئیں, ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا انتظار کر رہی ہے جے یو آئی فے کہ حکومت ترمیمی مسودہ پیش کرے, سامنے لائے, شیئر کرے اتحادیوں سے, تو اس پر بات چیت ہو؟
منیب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ وہ مسودہ تو ظاہر ہے کہ اس دن مسترد جے یو آئی نے کیا، تبھی اسی پر اس دن ووٹنگ نہیں ہو سکی. جی اگر جے یو آئی اس کو مسترد نہ کرتی تو ووٹنگ ہو جاتی، بل پاس ہو جاتا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی مسودہ جو آیا ہے اس کا بھی بغور ہمارے لائرز جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمارے اپنے جو لائرز ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ مسودہ، جس طرح میرے بھائی نے کہا، انسانی حقوق کے چارٹر سے منافی تو نہیں ہے، کہیں یہ مسودہ خود آئین سے ٹکراؤ تو نہیں کر رہا، کہیں یہ مسودہ جو پاس کرانے کے لیے تگودو ہو رہی ہے پاکستانی عوام کے لیے جان مال کی حفاظت کے بجائے ان کے لیے وبال جان تو نہیں بنے گا. اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی تو ہمیں زیر غور کرنی چاہیے کہ عدلیہ کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جب 48 ہزار کیس کورٹوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، جی میں خود اپنی شہید والد کے کیس میں جو ایک پارلیمنٹ کے سابق ممبر رہے، جی ہائی پروفائل کیس میں لوور کورٹ میں 11 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے انصاف نہیں مل رہا. لوور کورٹ سے میں کب انصاف لوں گا؟ پھر ہائی کورٹ میں کتنے سال لگیں گے؟ پھر سپریم کورٹ میں. اس کا مطلب یہ کہ میری آنے والی نسلیں بھی اپنے بڑے کے کیس میں جو ہے وہ انصاف کی منتظر رہیں گی. تو یہ بھی تو طریقہ نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ کیسوں کو دبا کے رکھیں، 11 سال ہائی پروفائل کیس ATC کے اندر جو ہے وہ چلاتے رہے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. عدلیہ کے اندر اصلاحات کے لیے JUI کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں، اس چیز کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ اصلاحات جو ہیں انسانی حقوق کے چارٹر کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کہیں ٹکراؤ میں نہ آئے. بس ٹھیک، یہ اہم بات ہے. ریاست علی آزاد صاحب، ایک اہم فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ تھی ریسنٹلی، اگر دیکھا جائے تو 86-88% مقدمات کی اگر پینڈنسی ہے تو وہ تو ہے زیادہ تر لوور کورٹس کے اندر، جبکہ حکومت کا پیگ یہ ہے کہ جی ہم اس لیے ترامیم کر رہے ہیں کہ پینڈنسی ہائر کورٹس میں بھی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ہے. دوسری بات ابھی آپ نے فرمائی کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی جہاں ہائیلی ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں تو وہاں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی، سپریم کورٹ موجود رہے گی ایز این اپیلیٹ فورم، اور وہاں پر سول اور کرمنل اپیلز جیسے روٹین میں لگتی ہیں لگا کریں گی. لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. منیب بھائی، میرے خیال میں جیسے حکومت کہہ رہی اس طرح تو سپریم کورٹ بھی ایک سول کورٹ، دیوانی کورٹ رہ جائے گی. اس کے اندر جب اس کی ججمنٹ باقی اداروں پہ بائنڈنگ نہیں ہوگی، جو آرٹیکل 189 ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جبکہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے اس کی ججمنٹ بھی بائنڈنگ ہوگی، اور اس کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے یہ ہوگا کہ جی وہاں پہ پرائم منسٹر لگائے گے اور اس کی ایک قسم کی سیاسی اپوائنٹمنٹ ہوگی ان عدالتوں کے اندر، اور تمام کانسٹیٹیوشن میٹر وہاں پہ سنے جائیں گے. تو جو ایک حکومت بنائے گی، وہ جو پرنسپل الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں ہولڈ کر دیا گیا تھا، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا تھا، جو کہا گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے گا، جس سے ہم نے 77 ایئر جان لگا کے تو جان چھڑوائی، آج پھر سے وہی پرنسپل آ جائے گا، آزاد عدلیہ ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک اور عدالت، جیسے سمرو صاحب فرما رہے ہیں، اور بھائی سپریم کورٹ تک لوگ تھک جاتے جب ایک آپ اور کورٹ کھول رہے ہیں اور اس کی بھی سبارڈینیٹ سپریم کورٹ ہوگی، تو کیا آپ نظام دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز صاحبان نے خط لکھا تھا، بیسیکلی یہ وہاں سے جنگ شروع ہوئی ہے. اب اس کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی جائے اور عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن بھی کیا جائے. اور یہ چیز نہیں ہے سمپل کہ آپ یہ کہہ کے تو آپ بہت سارا کر دیں گے. جو ججز کی تعیناتی کا آپ بل لا رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ایک ہوگی، جب پارلیمانی کمیٹی میں میجارٹی سیاسی لوگوں کی ہوگی تو جب جوڈیشری کہے گی کہ یہ جج ٹھیک ہے اس کو آپ کنفرم کر دو، اور میجارٹی والے کہیں گے نہیں ہوگی، تو ایک نئی اناملی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. پھر آپ یہ بات بھی فیکٹ ہے نا کہ ایسا نہیں ہوگا تو ہم اس کو نوٹس دیں گے. بٹ یہ بات بھی فیکٹ ہے نا، اس بات کو نوٹس دیں گے اور پھر اس کا کیس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا جائے گا. بھائی آپ اس سپیرٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ
اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گا, کوئی ادارہ دوسرے بٹ اعتراض یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ اس ملک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں عدلیہ کی بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے, اور پارلیمانی کمیٹی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ربر اسٹیمپ ہے. بہرحال یہ ایک عام معاملہ ہے. میں جناب سمرو صاحب کا اور جناب ریاست آزاد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, اس عام معاملے پہ انہوں نے ساتھ دیا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.